बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशर आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासत दिन ब दिन तलखी, इख्तलाफ राय, एहतजाज में बदलती जा रही है। 8 माह जेल में रहने के बावजूद भी बानी पीटीआई इमरान खान एक कदम भी पीछे हटने से पर तैयार नहीं है। हर ऑफर को ठुकरा दिया गया है। इमरान खान का कहना है कि पीटीआई को जितना ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, आवाम उतना ही पीटीआई को मजबूत बना रही है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून पंजाब से ना होने के बराबर रह गई है। उन्होंने जेल में आज अपने पीटीआई के रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा, आप नए इलेक्शन की तैयारी करें। ये जितना मर्जी कोशिश कर ले हुकूमत, ये आज गई या कल गई, इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। हम इन्हें ज्यादा देर नहीं चलने देंगे। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर अली ने फैजाबाद धरने की रिपोर्ट शाया करने का पीटीआई के रहनुमा ने मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, गिरती हुई सियासी साख, खत्म होती हुई सियासत, जमीन बोझ होती हुई सियासत, बार बार डील के जरिए इक़्तिदार में आने वाली नून लीग ने एक नया गुड कॉप बैड कॉप का ड्रामा फिर दोबारा शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ दोबारा मुस्लिम लीग नून की सदारत संभाल सकते हैं। मेरे मोहतरम, पहले उन्होंने छोड़ी कब थी? वो तो जब लंदन में इश्तिहारी थे, सजा याफ्ता थे, उस वक़्त के वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी हो या शहबाज शरीफ, वो कहते थे हमारा लीडर तो नवाज शरीफ है। अब भी सारे फैसले वो कर रहे हैं। क्या ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक तरफ जैली मैंडेट से पीटीआई की सीटें चोरी करके वफाक में हुकूमत बना ली, पंजाब में बना ली। आज इमरान नवाज शरीफ ने जो गैर आईनी गैर कानूनी गाड़ी तोशाखाना से ली थी, उस पर भी नैब ने उन्हें बरी करने का कह दिया। तो अब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इमरान खान का को अपनी गिरती सियासी साख को सहारा देने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं, जिसके लिए राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ को मुख्तलिफ टीवी टॉक में उन्होंने ऐसी ऐसी सख्त गुफ्तगू की कि बज़ाहिर जैसे नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा करना चाहते हैं। अब ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि नवाज शरीफ को सदारत मिलेगी, तो भाई वो कैंपेन किसके खिलाफ चलाएंगे? सारे मुकदमा खत्म करा लिए, सजाएं खत्म करा ली। अब खैर एंड पे आज वफाकी कबीना का जॉइंट सेशन हो रहा है, जिसकी सदारत सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी करेंगे। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, जिस पर अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है कि वो सदर पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान खिताब के दौरान एहतजाज करेंगे कि ये जाली मैंडेट चोरी शुदा हुकूमत है, हम इसको नहीं मानते। नाज़रीन, दूसरी तरफ दुनिया अखबार ने खबर दी है, उसके बाद ये अखबार तमाम टीवी चैनलों पर कमो बेशतर शाया हुई कि साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद के खिलाफ अदारे ने इंक्वायरी कमीशन बना दिया है ताकि लोगों के सामने हकायक आए। इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि पाक फौज हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। फौज मुल्क की हिफाजत की ज़ामन है। सियासतदानों को चाहिए कि वो इनको बीच में लाने से गुरेज करें, और पाकिस्तान के सरकारी इदारों को भी चाहिए कि वो अपने आईनी और कानूनी दायरा अख्तियार में रह के काम करें। फौज के जवानों की शहादत आज भी हुई है। रोजाना दुश्मन पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहा है। देखते हैं कि फैज़ हमीद का जो बनाया गई है इंक्वायरी कमेटी, वो क्या लाती है।
नाज़रीन अब आ जाते हैं کہ عمران خان کو آج جیل میں ان کی لیڈرشپ نے ملاقات کی۔ عمران خان نے واشگال لفظوں میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فیض آباد دھرنے کی انکوائری رپورٹ فوری طور پر شائع کی جائے کہ لوگوں کو حقائق پر پتہ چلے کہ نواز شریف نے ہمیشہ بلیک میل کی سیاست کی۔ نواز شریف ہمیشہ فیض آباد دھرنے کا سہارا لیتا تھا، لیکن اس رپورٹ میں ساری ذمہ داری پنجاب حکومت یعنی کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف پر ڈالی گئی، جو موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ اس رپورٹ نے کہا پنجاب حکومت نے کوتاہی کی، غلطی کی، جان بوجھ کر انہیں نہیں روکا اور بعض تجاویزیں دی جس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ تو فائد عیسیٰ صاحب نے بھی فیض آباد دھرنے کو بہت ہوا دی تھی، لیکن اب اس کی انکوائری رپورٹ کے مطابق جنرل فیض حمید بالکل کلین چٹ دے دی کہ انہوں نے آرمی چیف اور اس وقت کے پرائم منسٹر کے ہدایت کے مطابق کام کیا۔ عمران خان نے کو کل پرسوں انہوں نے کچھ سخت بیانات دیے تو اس کے بعد برسٹر گوہر علی کے مطابق کمرہ عدالت میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، شیشے کی دیوار لگا دی گئی اور عمران خان کو اپنے وکلا اور اپنی اہلیہ سے القادر ریفرنس پر بات کرنے سے روکا گیا۔ اس موقع پر برسٹر گوہر علی نے بعد میں بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے ہمیں پس پردہ جتنی بھی آفریں ہوئی ہم چھپ کے کوئی سازش کر کے کوئی این آر او لے کے میں اقتدار میں نہیں آؤں گا، اگر کہیں بھی مذاکرت کیے تو اوپن کریں گے، لیکن صرف جمہوریت کی بحالی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے، نہ این آر او لوں گا، نہ دوں گا، نہ لینے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں جنگل کا قانون چل رہا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ پی ٹی آئی کو ضمنی الیکشن میں جس کی تمام سروے 80% بتا رہے ہیں جیتیں گے، روکنے کے لیے سیاسی افسروں نے ابھی سے ہی پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کو گھروں میں چھاپے مارنا اور تنگ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ملک کے ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان بھی محفوظ نہیں، تو ایک عام شہری کے ساتھ یہ حکومت کیا سلوک کرتی ہوگی؟ محترم نواز شریف کی سربراہی میں، پیپلز پارٹی کی سربراہی میں، ایم کیو ایم کی سربراہی میں۔ انہوں نے کہا کہ جنگل کا قانون اور جنگل کا بادشاہ جو چاہتا ہے ماورائے آئین اور قانون، جس کو چاہتا ہے اٹھا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مقدمہ درج کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اسے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اس پر جھوٹے مقدمہ اتنے بناتے ہیں کہ 20 کیسوں میں بھی ضمانت ہو تو پھر اگلے کیس میں کر لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے یا میری مسز کو کوئی نقصان ہوا تو میں موجودہ حکومت کو معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ جو موجودہ حکومت نے سیاستدانوں کے بھی اصول ہوتے تھے، یاسمین راشد ہو، صنم جاوید ہو، عالیہ حمزہ ہو، ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہو، حکومت نے ان کے ساتھ بھی جو جیلوں میں ناروا سلوک کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس سے نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی ہوئی بلکہ ملک کے میں رسوائی ہوئی، اور لوگوں نے دنیا بھر میں پاکستان میں کہا کہ جنگل کا قانون ہے۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ یاد رکھ لے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ ان کے آخری الیکشن ہے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ان کی مدد سے انہوں نے خود خواجہ اعظم نے تسلیم کیا تھا کہ ہمیں نواز شریف کو لندن باجوہ نے بلایا۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، رانا ثناء اللہ جو پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے غالباً صدر ہیں، شیخو پورہ سے الیکشن ہار گئے، اور اس کے علاوہ شیخو پورہ نہیں، معافی چاہتا ہوں، فیصل آباد سے ہار گئے۔ انہوں نے سینئر صحافی حامد میر کے پروگرام میں کہا کہ فیض آباد دھرنے میں ٹروتھ کمیشن بنا لیا جائے تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ وقت ہے
کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائے اور اداروں کی مداخلت بند کی جائے۔ انہوں نے کہا نواز شریف عمران خان کو بھی مل سکتے ہیں، لیکن عمران خان کسی بھی صورت سیاست دانوں سے ملنا نہیں چاہتے، جبکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف محمود خان اچکزئی، اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان سے ساتھ ملیں گے۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ کے اندر اختلاف رائے واضح موجود ہے کہ شہباز شریف صرف حکومت کریں، حالانکہ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے اور نون لیگ کے صدر بھی رہے۔ میں مسلم لیگ میں اپنا بیانیہ کو اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومتیں جب مداخلت سے آتی ہیں تو پارلیمنٹ کمزور ہوتی ہے، جب باہر سے زیادہ مداخلت کی جائے تو وہ بول نہیں سکتی۔ ایسے میں ان حالات میں سیاست دانوں کو مل کر بیٹھ کے اکٹھا ہونا ہوگا، جبکہ جوید لطیف نے الزام لگایا کہ شیخو پورے کی سیٹیں پتہ نہیں لاتعداد پیسوں میں بیچی گئی، کسی منشیات فروش نے خریدی۔ کس نے خریدی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کس نے بیچی کس نے خریدی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دونوں کے بیانات ایسے لگتے ہیں کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، کیونکہ عمران خان عوام میں 70 سے 80% مقبول ہو گیا تھا۔ پھر مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو کوئی بلاتا نہیں تھا۔ اب میڈیا میں کوریج لینے کے لیے ایک ٹوپی ڈرامہ شروع کیا گیا ہے، کیونکہ نواز شریف کے پاس بیچنے کے لیے بیانیہ کوئی نہیں ہے۔ مہنگائی روز بروز پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، روزمرہ کی اشیاء میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فوٹو سیشن سے کبھی کام نہیں چلتا۔ سعودی عرب کا پاکستان میں آنا بہت خوش آئین بات ہے، ہماری دعا ہے، لیکن ایسی آئے کہ پاکستان قرضے کی بجائے اپنی ایکسپورٹ بہتر کرے، پاکستان میں لوگ انویسٹر آئے، کاروبار چلے، لوگوں کو روزگار ملے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی نورا کشتی پر صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو، لیکن آج سائفر کیس میں عمران خان کی واضح امکانات سے ضمانت ہو جائے گی، لیکن تاخیری حربے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور کتنی دیر چلائیں گے۔ دوسری طرف غیر جانبدار حلقوں نے سروے میں کہا 21 اپریل کو ہونے والے الیکشن میں 90% واضح امکانات روشن ہے کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار بانی پی ٹی عمران خان کے ان کی کامیابی یقینی نظر آتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آج اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آصف علی زرداری صاحب کیا بات کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی اپنا پرامن اور سیاسی احتجاج کس طریقے سے کرتی ہے۔ دوسری طرف پنجاب لے کے کراچی سے خیبر تک احتجاج کی 6 جماعتوں نے پی ٹی آئی بشمول احتجاجی تحریک کو فائنل شکل دے دی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ اس تحریک سے حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت خود اپنے وزن سے نہیں کھڑی، بیساکھیوں سے کھڑی ہے اور چل بھی نہیں پا رہی، جس سے پاکستان کے فکر کرنے والے ادارے سخت پریشان ہیں کہ اگر یہ اور کچھ دیر رہے تو ملک کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ شہباز شریف تاریخ کے کمزور ترین وزیر اعظم ثابت ہو رہے ہیں کہ ایک طرف انہیں پیپلز پارٹی بلیک میل کرتی ہے، ایک طرف ایم کیو ایم کرتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا صدر بناؤ، کوئی کہتا ہے گورنر بناؤ، کوئی کہتا ہے میرا چیئرمین ایف بی آر لگاؤ، میرا فلاں سیکٹری لگاؤ۔ سیکٹری وزیر خزانہ اپنی مرضی سے لگا نہیں سکے، انٹیریئر منسٹر اپنی مرضی سے لگا نہیں سکے، اور تو اور پنجاب میں اہم تبدیلیاں بھی مریم نواز وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکی۔ تاہم روٹی کی قیمت 20 روپے کی جگہ 16 روپے کر کے انہوں نے اچھا اقدام کیا، لیکن انہیں چاہیے کہ ٹی وی شہرت کی بجائے عوام کو، عام شہری کو سہولتیں دیں، اس سے ان کی سیاست بہتر ہوگی۔ لیکن جعلی مینڈیٹ والی پی ٹی آئی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تو لہذا یاد رکھ لو گڈی زیادہ چلتی مینوں نظر نہیں جے آندی۔ 5 سال تے بڑی دور دی گل ہے، حکومت 5 مہینے بھی کٹ جائے تے گل بڑی ہے، لیکن سارے نال کڈے گی، اپنے بدن تے کھلون جوگی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔